अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको दोनों जहान की नेमतें अता फ़रमाए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं उसरी उसवा की नेक्स्ट एपिसोड। अदील अहमद ने वीडियो ईमेल कर दी थी। नोटिफिकेशन मौसूल होते ही फारिस ने वीडियो प्ले कर दी। स्क्रीन पर मंजर वाज़ेह हो चुका था। उसकी गाड़ी पार्किंग एरिया में इस मकाम पर खड़ी थी जहां आमदोरफ्त कम थी। उकब में मेन रोड था जिस पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही गुजरती दिखाई दे जाती थीं, वरना रोड सुनसान ही था। जिस वक्त वो गाड़ी से टेक लगाए जन्नत से बात कर रहा था, इस वक्त दूसरी रो में सफ़ेद कोरोला गाड़ी के पीछे कोई मौजूद था। जब वो गाड़ी निकाल कर वहां से जा चुका तो उससे कुछ ही देर बाद मोबाइल पर फ़ोन करती जन्नत के उकब से वो नमूदार हुआ था। फिर उसने जन्नत के करीब आकर कुछ कहा था। वो एक झटके से घूमी थी। खौफ और परेशानी के आलम में वो उसी सूरत से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसकी दाहिनी कलाई उस शख्स की गिरफ्त में आ गई। चूड़ियां चिरमिरा कर टूटी थीं। बेसाख्ता ही फारिस विजदान की आंखों में खून उतरा था, मुठियां भींच गई थीं। जन्नत ने अपना हाथ छुड़ाने की सही की थी, ये उसके अंदाज से वाज़ेह था। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। गैर आबाद हिस्सा था, इस तरफ कोई भी नहीं था जो उसकी मदद को आ जाता। वो उसे खींचते हुए ले जाने लगा, साथ ही कुछ कह भी रहा था। अपना हाथ छुड़ाते हुए यकदम ही जन्नत ने उसका मुंह नोच लेना चाहा। जन्नत नाखून के निशान गाल और गर्दन पर पड़े और अगले ही लम्हे उसने जन्नत के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। वो नीचे जा गिरी। ऐन इसी लम्हे सायरा खाला का बेटा फैसल आ गया था और फिर देखते ही देखते चंद और लोगों का मजमा भी इकट्ठा हो गया। उसने जन्नत कमाल को अपने दाहिने हाथ की कलाई थाम कर उठते देखा और हाथ बढ़ाकर वीडियो रोक दी। कितने लम्हे बीत गए उसे पता ही ना चला। फिर वो कुर्सी छोड़कर उठा था। राहदारी में भारी कदम उठाते हुए सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे का रुख करते वक्त उसकी कैफियत अजीब सी हो रही थी। जैसे कोई सकील शय उसके सीने पर आन पड़ी हो, जैसे उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो। कमरे का दरवाजा धकेल कर वो अंदर आया तो वो सामने बैठी थी। सर ताले हाफ ताने सोफे पर सिमट कर बैठी लैपटॉप पर कोई फिल्म देख रही थी। पॉपकॉर्न का पैकेट हाथों में था। ड्राई फ्रूट्स की प्लेट, चॉकलेट्स का चाय का कप कॉफ़ी टेबल पर रखे थे। इन्हिमाक से कोई सीन दिखते आंखों में इश्तियाक था और लबों पर तबस्सुम। इजी होकर बैठी थी वो, लापरवाही लिए हुए अंदाज था उसका। जैसे कुछ देर पहले तक उनके माबैन कोई तल्ख कलामी नहीं हुई थी, जैसे 20-25 रोज पहले कोई हादसा पेश नहीं आया था, जैसे उसकी चूड़ियां नहीं टूटी थी, जख्म नहीं आया था, जैसे लावारिस समझकर उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश नहीं की गई थी। तुमने फारिस को बताया नहीं? मैंने ज़रूरी नहीं समझा। वो साकित तो सामित उसे देख रहा था और वो इतराफ से यकसर बेनियाज किसी सीन पर बेसाख्ता मुस्कुरा रही थी। मुझे गिरने से डर नहीं लगता खान। मैं 15 दिन पहले पार्किंग एरिया में गिरी थी और फिर खुद उठकर भी गई थी। अब भी अगर गिरूंगी तो उठने की हिम्मत है मुझ में। और तभी निगाहों की तपिश का एहसास करते ही जन्नत ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। उसके तासुरात से लम्हे भर के लिए वो चौंक सी गई। गलती तो मेरी ही है ना। फारिस से तो कहा था कि साथ ही चलो, मैंने ही जिद की कि सिदरा का वलीमा अटेंड करके ही जाऊंगी। लेकिन अगले ही पल आंखों में खफगी लिए उसने भवें सुकेड़ कर चेहरे का रुख बदला और लैपटॉप स्क्रीन पर निगाहें जमा लीं। कुछ ही देर में वो कमरे से चला गया था। जन्नत कमाल को अंदाज़ा ही नहीं था कि जो मैसेज और वॉइस रिकॉर्डिंग उसने 25 रोज़ कबल पार्किंग एरिया में फारिस विजदान को रोते हुए भेजी थी, वो आज सीन कर ली गई थी। नाश्ते की टेबल पर मिसेस शिराजी ने फारिस विजदान की खामोशी को कुछ ज़्यादा ही महसूस किया था। एक तो वो खासी ताखीर से आया था, ऊपर से था भी आम हुलिये में, गोया आज ऑफिस जाने का कोई इरादा ना था। टोस्ट पर जैम लगाते हुए जन्नत ने बेसाख्ता नजर उठाकर उसे देखा। रत जगह की गवाही देती
آنکھوں میں تکان اتری تھی۔ معمول کے مطابق نہ وہ اپنے ٹیب پر ہیڈ لائنز دیکھ رہا تھا، نہ ہی مسز شرازی سے کوئی بات کر رہا تھا۔ نیلی جینس پر سیاہ جرسی نما شرٹ میں ملبوس سرخ مفلر کو گردن کے گرد ڈھیلے انداز میں ڈالے وہ زچ کرنے کو اسے بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ فارس، میں ٹھیک ہوں ممی۔ اس نے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ آج آفس نہیں جاؤ گے؟ مسز شرازی نے پوچھا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے گھونٹ بھرا۔ مجھے کام سے کہیں جانا ہے۔ مسز شرازی نے سمجھ کر سر ہلا دیا، مگر اس کے تاثرات کی وجہ سے ان کی تسلی اب بھی نہ ہوئی، لیکن انہوں نے مزید سوال نہیں پوچھے۔ میڈیسن تو لے رہے ہو نا؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اب کے فارس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے۔ چائے کا خالی کپ رکھ کر وہ چلا گیا تھا۔ ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا۔ مسز شرازی نے فکر مندی سے اسے سیڑھیوں کی طرف جاتے دیکھا۔ دل نہ جانے کیوں اندیشوں میں گھر گیا تھا۔ وہ کچھ اور سوچ رہی تھیں، جنت کچھ اور، فارس کچھ اور۔ وہ ساری رات جاگ کر آفس کے کام نپٹاتا رہا ہے۔ انہیں پریشان دیکھ کر جنت نے فوراً سے بات سنبھالی۔ مسز شرازی نے چونک کر اسے دیکھا۔ لمحے بھر کے لیے ان کی آنکھوں سے تشویش غائب ہوئی۔ یقیناً وہ کچھ اور سوچ کر پریشان ہو رہی تھیں۔ جنت نے ان کے داہنے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ وہ سمجھ گئی تھی مسز شرازی کی پریشانی حماد کے بیٹے سے متعلق تھی۔ پس پردہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور تھی جو ان ماں بیٹے کے درمیان بے نام سی خاموشی حائل کر دیتی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ انہیں معمول کی طرح لان میں لے آئی اور تبھی اس نے فارس وجدان کو صدر دروازے سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ وہ سرعت سے قدم اٹھاتا پورچ کی طرف جا رہا تھا۔ انداز میں عجلت نمایاں تھی۔ ریموٹ کی سے گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے اس نے رک کر سرسری سے انداز میں موبائل اسکرین پر کچھ دیکھا، پھر گاڑی میں سوار ہو گیا۔ جنت سر جھٹک کر مسز شرازی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جو اب بھی آنکھوں میں فکر اور الجھن لیے اس فارس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس رات وہ کافی تاخیر سے گھر آیا تھا۔ جنت، جو اس کی آمد سے پہلے تک مسز شرازی کے نمبر سے مسلسل اس کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی، یکدم لا تعلق ہوئی۔ وہ سیدھا ان کے کمرے میں چلا گیا تھا، جو بر وقت فون پر رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے کافی فکر مند نظر آ رہی تھیں۔ جنت دروازے میں ہی کھڑی تھی جب وہ ان کے پاس بیٹھ کر مدھم آواز میں انہیں بتا رہا تھا کہ اسے ضروری کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑ گیا تھا۔ آنکھیں اب بھی گلابی تھیں، تھکاوٹ انگ انگ سے عیاں۔ کھانا وہ باہر سے کھا کر ہی آیا تھا، سو آرام کی غرض سے وہ معذرت چاہتے ہوئے فوراً ہی اٹھ گیا تھا۔ جنت کمرے میں آئی تو وہ کپڑے بدل کر لائٹس آف کیے بیڈ پر نیم دراز تھا۔ گویا اس وقت اسے مکمل خاموشی اور سکون کی خواہش تھی۔ اپنا موبائل اٹھاتے جنت احتیاط سے دروازہ بند کرتی باہر آ گئی تھی۔ عین اسی لمحے اس کا موبائل بج اٹھا۔ سائرہ خالہ کی کال تھی۔ اس نے کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم خالہ، کیسے ہیں آپ؟ اس کا رخ ٹیرس کی طرف تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں جنت، تم کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ نہیں، ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ شال اپنے گرد ٹھیک سے اوڑھنے لگی۔ آپ سنائیں، سب خیر ہے نا؟ خیر تو ہے، لیکن وہ زمان ہسپتال میں ہے۔ گو کہ اسے زمان نامی شخص میں سرے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر پھر بھی جس طرح خالہ نے خبر سنائی تھی وہ چونکی ضرور تھی۔ ہاسپٹل میں؟ مگر کیوں؟ کسی نے اسے بہت بری طرح سے مارا پیٹا ہے، ٹانگ، ہاتھ اور بازو ٹوٹ گئے ہیں۔ جنت کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میں ابھی ہاسپٹل سے آ رہی ہوں، اللہ نے کرم کیا بچت ہو گئی، ورنہ جس حالت کو وہ پہنچا ہوا ہے بس۔ آنکھوں میں تعجب لیے وہ ٹیرس کی طرف جانے کا ارادہ ترک کیے سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ مگر یہ سب ہوا کیسے؟ کچھ بتایا اس نے؟ آفس سے واپسی پر 2 گاڑیوں نے اس کا راستہ روک دیا تھا۔ 4-5 لوگ تھے، انہوں نے اس پر تشدد کیا ہے، لیکن وہ کون لوگ تھے زمان کچھ بتا نہیں رہا۔ پولیس میں رپورٹ درج بھی نہیں کروانے دی۔ واقعہ افسوسناک تھا، مگر اندر ہی اندر اسے بے انتہا خوشی محسوس ہوئی تھی، اور اس خوشی کا اظہار وہ چاہ کر بھی سائرہ خالہ کے سامنے نہیں کر سکی تھی۔
صبح کا اجالا ہر سو پھیل چکا تھا۔ اپنے شاندار بیڈ روم کی دیوار گیر کھڑکیوں پر سے اس نے پردے کھینچ کر ہٹا دیے تھے۔ گلاس ڈور سلائڈ کر کے بالکنی پر جھک کر اس نے وسیع رقبے پر پھیلے سرسبز لان کو دیکھا۔ نگاہیں پھولوں کی کیاریوں اور جگہ جگہ پر بنے فواروں سے ہوتی ہوئی بیرونی دیوار پر جھکے املتاس کے درختوں پر ٹھہر گئیں۔ دھوپ چہار سو بکھری تھی، موسم اچھا ہو رہا تھا۔ کھلی فضا میں گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے جھک کر نیچے دیکھا۔ نظر جنت کمال پر جا ٹھہری۔ وہ مسز شیرازی کے ساتھ لان میں موجود تھی۔ حشاش بشاش اور ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ وہ ان کے سامنے لان چیئر پر سر اٹھائے بیٹھی تھی۔ مسز شیرازی کے آگے ایزل پر سفید کینوس موجود تھا۔ سائڈ ٹیبل پر بے شمار آئل پینٹنگز ٹیوبز پڑی تھیں۔ پیلٹ اور ایک برش ان کے ہاتھوں میں تھا اور بقیہ برشز کے ڈھیر سامنے پڑے تھے۔ اس نے پہلے اپنی اماں کو اور پھر ان رنگوں کو دیکھا جو کبھی ان کی زندگی کا اہم حصہ رہے تھے، اور اس کینوس کو دیکھا جس پر وہ پروفیشنل انداز میں رنگ بکھیرنے لگی تھیں۔ ساتھ ہی وہ جنت کو بھی دیکھتے ہوئے ہنس رہی تھیں جو ہاتھ ہلا ہلا کر مسلسل بولے جا رہی تھی۔ سامنے بیٹھنے کے انداز سے ہی واضح تھا کہ اسے ہی کینوس پر اتارا جا رہا ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بے انتہا خوش تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ ان پر نظر جمائے اپنی جگہ کھڑا رہا تھا۔ آپ کو کتنا وقت لگے گا مجھے پینٹ کرنے میں؟ اور نیچے، بہت نیچے، چہرے پر مسرت کے رنگ لیے جنت نے مسز شیرازی سے پوچھا تھا۔ اس ہاتھ کے ساتھ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ انہوں نے سرخ و سفید رنگ کو پیلٹ پر مہارت سے مکس کرتے ہوئے جواب دیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ہر 5 منٹ کے بعد اٹھ کر دیکھ لیا کروں کہ آپ نے کتنا بنا لیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مسز شیرازی نے منع کر دیا۔ بے صبری جنت کا وہ وقت بڑی مشکل سے گزرا۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ مکمل بنا چکی تو انہوں نے ایزل کا رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ مسز شیرازی نے اسے حیران کر دیا تھا۔ انہوں نے گلاب پینٹ کیا تھا جس کے رنگوں کا امتزاج ایسا ہی تھا جیسے برف نے آگ پکڑ لی ہو۔ میں چہرے پینٹ نہیں کرتی جنت، لیکن یہاں میں نے تمہیں ہی پینٹ کیا ہے۔ گیلی آنکھوں کے ساتھ وہ کافی دیر تک گلاب کو دیکھتی رہی۔ برف کو پکڑتی آگ، یا آگ میں ہی ضم ہوتی برف۔ پھر سر اٹھا کر اس نے مسز شیرازی کو دیکھا۔ یہ میں ہی ہوں، ہے نا؟ جنت ہو، پھولوں جیسی ہی نظر آتی ہو۔ انہوں نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے نانا میرا نام وردہ یعنی گلاب کا پھول رکھنا چاہتے تھے۔ کچھ یاد کر کے وہ انہیں بتانے لگی۔ کیونکہ میری پیدائش سے چند روز پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک سرسبز باغ ہے جس میں بے شمار پھول ہیں اور 2 پرندے ہیں جن میں سے ایک ان کی جھولی میں آ گرتا ہے۔ اس نے رک کر کچھ سوچا۔ نانا کا ایک دوست تھا جس نے انہیں جنت نام بتایا، اور تب نانا کو لگا کہ جنت میں جیسے ہر طرح کے پھول سما جاتے ہیں۔ انہیں یہ نام میرے لیے بہت اچھا لگا اور انہوں نے میرا نام جنت رکھ دیا۔ مسز شیرازی مسکراتے ہوئے اسے خاموشی سے تکتی رہیں۔ اب آپ اور کیا پینٹ کریں گی؟ اس نے پوچھا۔ شاید اسے۔ انہوں نے جنت کے عقب میں آنکھوں سے اشارہ کیا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ فارس وجدان فون پر بات کرتے ہوئے پورچ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ فارس کو ذہن میں رکھ کر مسز شیرازی کیا پینٹ کریں گی؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ آگ، شعلے، آندھی، طوفان، برفیلے پہاڑ۔ ہاں، وہ جنت کے لیے ایسا ہی تھا۔ اس کی شخصیت کو ایسے ہی کسی منظر میں سمویا جا سکتا تھا۔ چلیں، اب آپ کچھ ریسٹ کر لیں۔ اس نے میز سے کتاب اٹھا لی اور پھر وہیں سے پڑھنا شروع کر دیا جہاں سے اس نے چھوڑا تھا۔ وہ آتش دان کے سامنے ایزی صوفہ پر ٹانگیں سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ شال سے کچھ نظر آ رہا تھا تو اس کی آنکھیں، شہد جیسی گہری پرکشش آنکھیں جن کی پلکوں پر نمی ٹھہری تھی۔ گلاس ٹیبل پر ڈائری، کتاب، قلم اور شیٹس بھی رکھی تھیں۔ موبائل بھی پاس ہی پڑا تھا۔ مسز شیرازی کا دیا ہوا ٹاسک
جیسے مکمل ہونے کو تھا۔ وہ بہت قریب تھی جواب سے، تقریباً پا ہی چکی تھی۔ لکھ کر نوٹس بھی بنا لیے تھے۔ اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق زندگی کے بہت معاملات کو بھی اس آیت کی نگاہ سے دیکھ کر جان چکی تھی۔ لیکن پھر بھی دوسرا وہیں تھا۔ وہ ابھی تک اس کی گہرائیوں میں اتر نہیں پائی تھی۔ حروف کے راز معنی سمیت ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ سب سے اوپر جو صحیفہ رکھا تھا اس پر کچھ آیات کے پرنٹ آؤٹس تھے، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور زوجہ ابراہیم علیہ السلام کی آیات تھیں۔ وہ پہلے بھی انہیں کافی دیر تک دیکھتی رہی تھی، اب بھی اپنی نگاہیں ان آیات پر جمائے بیٹھی تھی۔ موضوع ایک ہی تھا، سقم عقیم بانجھ ہونا۔ وہ سمجھنا چاہتی تھی آیات بانجھ جیسے نقص کو کیسے واضح کرتی ہیں، پھر اس نقص کو رد کر کے اسے مکمل کیسے کرتی ہیں۔ وہ یہاں سوچوں میں گھری بیٹھی تھی اور نیچے اقصیٰ کافی کے مگ اٹھائے دھپ دھپ سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ فارس وجدان نے اسے راہداری میں ہی روک دیا تھا۔ وہ کام نمٹا کر اسٹڈی روم سے بھی باہر آیا تھا۔ وہ جنت آپی نے کہا کہ وہ بور ہو رہی ہیں تو تم نے سوچا کہ کچھ کرتب دکھا دیتی ہوں تاکہ وہ انٹرٹین ہو سکے۔ اقصیٰ نے گڑبڑا کر اسے دیکھا، پھر اسی صورت سے سر ہلا کر جھکا گئی۔ یہ فارس صاحب بھی نا، اب میں کوئی کرتب دکھانے والی لگتی ہوں؟ حالانکہ اس کے ابا کہتے تھے کہ ان کے صاحب بڑے سلجھے ہوئے، سوبر اور ڈیسنٹ ہیں۔ ذرا سا سر اٹھایا۔ میں جاؤں صاحب؟ کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے، ادھر لاؤ۔ جی؟ وہ حونک پن سے دیکھ کر رہ گئی۔ فارس نے ہاتھ بڑھا کر مگ لے لیا۔ اب جاؤ۔ گھونٹ بھرتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اقصیٰ دیکھ کر رہ گئی۔ یہ جنت آپی کو دینی تھی۔ اس کا اشارہ دوسرے مگ کی طرف تھا۔ فارس نے وہ بھی لے لیا۔ چاروں ناچار اقصیٰ کو فوراً مڑ کر جانا پڑا۔ وہ سٹنگ روم میں داخل ہوا تو جنت نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کافی کا مگ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ کر وہ سامنے سنگل صوفے پر براجمان ہو گیا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے میز پر بکھرے کاغذات پر سرسری سی نگاہ دوڑانا چاہی، مگر جنت نے کسی چیل کی طرح اپنی ساری چیزیں جھپٹ کر اٹھا لیں۔ آنکھوں میں خبردار کا نوٹس لہرانے لگا۔ وہ ایزی ہو کر گھونٹ گھونٹ کافی اپنے اندر اتارتا رہا۔ نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز رہیں۔ ڈائیورس کے بعد تمہارے کیا پلانز ہیں؟ انداز سرسری سا تھا۔ جنت نے اچنبھے سے اسے دیکھا، شدید حیرت اور بے یقینی سے۔ اور سوال پوچھنے والے تم کون ہوتے ہو؟ پھر سنبھل کر ابرو چڑھا کر پوچھا۔ وہی جس کے مرنے سے تم بیوہ ہو سکتی ہو۔ جنت نے سٹ پٹا کر اسے دیکھا، پھر زیر لب بڑبڑا کر رہ گئی۔ اب اس بات کو یہ کبھی بھولے گا بھی یا نہیں؟ اس نے جھنجھلا کر مگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ صوفے کی پشت سے کمر ٹکائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے شاہانہ انداز میں بیٹھا تھا۔ فل نیک سویٹر کی زپ سینے تک کھینچی ہوئی تھی۔ میں یہ سوال صرف ممی کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں۔ اسے گہری جانچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے گھونٹ لیا۔ تم بہت خاص ہو ان کے لیے، اس لیے۔ ہاں، ان کے لیے ہوں، تمہارے لیے تو نہیں۔ سو تم اس طرح کا سوال پوچھنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ تمہارے لیے بس یہی بات اہم ہونی چاہیے کہ تم نے مجھے کھائی سے دھکا دینا ہے۔ اب نیچے گرتے ہوئے میں پتھروں سے ٹکرا کر مرتی ہوں یا نہر میں ڈوب کر، یا پھر زندہ بچ جاتی ہوں۔ It is none of your concern. It is my concern. وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ اگر تم زندہ بچ گئیں تو؟ جنت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کے لب بھنج گئے، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس عرصے میں پہلی بار اسے احساس ہوا کہ یہ اس کی زبان ہی ہے جو ہر بار فارس وجدان کے سامنے اس کا تماشا بنا دیتی ہے۔ اللہ کے فضل سے بہت سے بیک اپ پلانز ہیں میرے، اور سبھی مثبت ہیں۔ نہ میرا سر پھٹے گا، نہ میں ڈوب کر مروں گی۔ میں نے کب کہا تمہارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے؟ وہ سوالیہ نشان بن گیا۔ دیکھو، جنت نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بے حد تحمل سے مزید کچھ بھی کہنے سے باز رکھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے، لیکن
یہ نکاح ایک کانٹریکٹ ہے، یہ کانٹریکٹ ہی رہے گا۔ میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے۔ کیا اب تم دیکھ نہیں رہے؟ میں اب اپنی لمٹس میں ہوں۔ تمہیں اپنی لمٹس میں آنے میں 3 ماہ لگ گئے، میں 3 دن میں سب بھول جاؤں؟ جنت اپنی جگہ تھم کر رہ گئی۔ تم کیا چاہتے ہو میں تمہیں لکھ کر دوں؟ تب جا کر تمہیں یقین آئے گا۔ وہ زچ ہوئی۔ ہاں، تمہارا کیا بھروسہ، بعد میں صاف مکر جاؤ۔ میں ایسی نہیں ہوں، ضبط کر کے کہا۔ یہ بات مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ لہجے میں تمسخر گھل گیا۔ جنت اسے دیکھ کر رہ گئی، کیسے لفظوں میں الجھا کر وہ اس کی درگت بنا دیتا تھا، اور وہ کیسے پاگلوں کی طرح ہر بار اس کے جال میں پھنس جاتی تھی۔ یکایک ہی اسے شدید قسم کا غصہ چڑھا۔ وہ اس پر پھٹ پڑی۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو، ہاں؟ وہی جس کے مرنے سے… جنت نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ میں کچھ نہیں سن رہی، مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ لا 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 لا۔ ساتھ ہی اس نے اتنا شور مچایا تاکہ فارس کی آواز اس تک نہ پہنچے۔ پھر غصے سے جھنجھلاتی اپنے کاغذات سمیٹتی سٹنگ روم سے ہی نکل گئی۔ کافی تو اس کی ویسے بھی ٹھنڈی ہو گئی تھی، مزید کی طلب بھی نہ رہی تھی۔ فارس نے ہاتھ بڑھا کر وہ صفحہ اٹھا لیا جسے وہ جلد بازی میں چھوڑ کر گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پڑھ پاتا جنت نے پیچھے سے جھپٹ لیا۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ بات کہہ کون رہا ہے؟ مذاق اڑاتا ہوا لہجہ۔ وہ مزید سلگتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اس نے وارڈروب کھول کر اپنے تمام فینسی رنگ برنگے ملبوسات کا جائزہ لیا، پھر نچلا خانہ کھول کر جویلری باکس نکالے۔ نکاح نامہ اور حق مہر کا چیک بھی نیچے ہی موجود تھا۔ فرش پر دو زانو ہو کر بیٹھی وہ نکاح نامے کو کافی دیر تک دیکھتی رہی۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے وہ جویلری باکس نکالے جو مسز شیرازی نے اسے دیے تھے، وہ زیورات جو شیرازی خاندان کی بہوؤں کا مقدر ٹھہرتے تھے۔ کچھ دیر وہ خیالات میں غرق اپنی تمام چیزوں کو دیکھتی رہی۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ فارس وجدان کے سامنے اپنی حالیہ پوزیشن، اپنے حالیہ مقاصد واضح کر لینے کا فیصلہ۔ ایک بات تو طے تھی، اب ان کے مابین کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ نہ وہ اسے اپنانے کو تیار تھا اور نہ ہی جنت کمال اب ایسا کچھ چاہتی تھی۔ وہ جان گئی تھی اس کا گھر کبھی نہیں بسے گا، طلاق ہر بار مقدر ٹھہرے گی۔ بد دعائیں تیر کی طرح تھیں، ٹھیک نشانے پر ہی آ کر لگتی تھیں، اور اسے اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس جیسی لڑکی کسی گھر کی زینت، کسی مرد کی عزت نہیں بن سکتی۔ وہ ایک مجبوری تھی۔ برہان نے بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا رویہ رکھا تھا۔ فارس بھی اب یہی کر رہا تھا، سو ایسے میں موجودہ صورتحال سے سمجھوتا ضرور کیا جا سکتا تھا، مگر وہ خود کو ایک بار پھر حالات کے دھارے پر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ ایک فیصلہ وہ خود بھی کرنا چاہتی تھی، ایک راستہ وہ اپنے لیے بھی رکھنا چاہتی تھی۔ اسٹڈی روم کے دروازے پر مدھم سی دستک دے کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ لیپ ٹاپ کی بورڈ پر متحرک فارس کی انگلیاں یکدم ساکت ہوئی تھیں۔ بے ساختہ سر اٹھا کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا، یہ جاننے کے لیے کہ اس وقت کون مخل ہوا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے جنت کمال پر نظر پڑتے ہی وہ رک سا گیا۔ وہ کسی ملازم کی آمد کی توقع کر رہا تھا، مگر جنت کے نہیں۔ آنکھوں میں خفگی، رگیں تنی ہوئی لب بھینچے ہوئے، سر اٹھا ہوا۔ لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے فارس نے بڑی فرصت سے اس کا انداز ملاحظہ فرمایا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں کچھ جویلری باکس تھے جو اس نے آفس ٹیبل پر رکھ دیے۔ فارس نے ایک نظر ان باکسز کو دیکھا، پھر اسے۔ لب باہم پیوست تھے، مگر آنکھوں میں سوال تھا کہ یہ کیا ہے، یہ کس لیے ہے؟ آنٹی نے مجھے نکاح پر جویلری دی تھی۔ اس نے سارے جویلری باکس کھول کر سونے کے زیورات اسے دکھائے۔ اور یہ حق مہر۔ اس نے 10 لاکھ کا چیک اس کے سامنے رکھ دیا۔ بند مٹھی پر ٹھوڑی جمائے وہ اب بھی بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیوں دے رہی ہو؟ رکھوں بھی تو کس لیے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ یہ نہ ہو بعد میں تم حساب کتاب کے لیے سائرہ خالہ کے پاس پہنچ جاؤ۔ اس لیے سارے معاملات ابھی سے کلیئر کر رہی ہوں۔ گویا اسے اپنے کاغذی شوہر سے اچھائی کی کوئی امید نہیں تھی۔ حق مہر کے 5 لاکھ میرے بنتے ہیں، لیکن میں تمہیں پورے 10 واپس کر رہی ہوں۔
اب یہ میں اس لیے نہیں کر رہی ہوں کہ تمہاری نظر میں کوئی دیوی شیوی بن سکوں. بھائی جب شادی ہوئی ہی نہیں ہے تو وہ وضاحت دینا چاہ رہی تھی اور یہ وضاحت الٹا اس کے گلے پڑ رہی تھی. فارس نے بند مٹھی ہونٹوں پر ٹھہرا لی تھی. جنت کو جانے کیوں لگا اس نے مسکراہٹ ضبط کی ہو، لیکن وہ مسکرائے گا کیوں؟ ایک لمحے کے لیے وہ الجھی تھی. اب انسان اپنی فتح پر نہیں مسکرائے گا تو کیا روئے گا؟ دماغ نے ٹوکا. وہ مسکرائے، روئے، ہنسے، بھاڑ میں جائے. اس نے خیالات کو جھٹک کر اپنی بات مکمل کی. اگر ہماری واقعی میں شادی ہوئی ہوتی اور ہم نے اس رشتے کو نبھایا بھی ہوتا تو میں ہرگز ہرگز معاف نہ کرتی. لیکن اب سچویشن کچھ اور ہے، اس لیے مجھے یہی مناسب لگ رہا ہے. اس کے علاوہ جو تم ہر ماہ میرے بینک اکاؤنٹ میں نان نفقہ کے طور پر رقم ٹرانسفر کر دیتے ہو، وہ میں نے ان 3 ماہ میں ایک بار بھی استعمال نہیں کی ہے. یہ نہ ہو کہ بعد میں تم کہتے پھرو کہ میں تمہارے لاکھوں روپے اڑاتی رہی. ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے فارس کو دیکھا. اس کی ذہین آنکھوں کے تاثر سے وہ کچھ نروس سی ہوئی. وہ اس پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا، خاموشی اور یکسوئی سے سن بھی رہا تھا. ایسا بھی ہونا تھا. خیر، اس نے اس لٹ کو کان کے پیچھے ارسا جو اس کے گال پر پھسل رہی تھی. مجھے طلاق فوری چاہیے ہوگی. تمہیں ابھی سے ڈاکومنٹس کا انتظام کر لینا چاہیے تاکہ مناسب وقت پر بنا کسی تاخیر کے سائن کر کے ایک دوسرے سے جان خلاصی کی جا سکے. لیکن اگر کچھ وجوہات کی بنا پر مجھے قبل از وقت یہ گھر چھوڑنا پڑ جاتا ہے اور اس دوران میرا تم سے فی الفور رابطہ بھی ممکن نہیں ہو پاتا تو میں 1 ماہ تک کی مدت کو ذہن میں رکھوں گی اور اس کے بعد سمجھ جاؤں گی کہ مجھے طلاق ہو چکی ہے. تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ مجھے اس 1 ماہ کے اندر اندر طلاق ہو جانی چاہیے. ایک لمحے کو رک کر اس نے یہاں وہاں نگاہ دوڑاتے کچھ سوچا کہ کہیں کچھ رہ تو نہیں گیا. لمبی چوڑی تمہید باندھ کر اور اس طرح جویلری اور حق مہر کی رقم واپس کر کے تم کیا یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہو کہ تمہارے لیے پیسے اہم نہیں ہیں؟ Really? You want me to believe in this rubbish? جنت ہکا بکا اسے دیکھ کر رہ گئی. خود کو بہت اچھا ثابت کرنے کے لیے ایک اور ڈرامہ کہ دیکھو مجھے تمہاری دولت کی کوئی چاہت نہیں ہے، نہ نام اور سٹیٹس کی. میرے لیے بس تم ہی کافی ہو. اور دیکھو میں کتنی اچھی ہوں کہ سب کچھ واپس کر رہی ہوں. بھلا مجھ جیسی فرشتہ صفت لڑکی تمہیں اور کہاں ملے گی؟ ٹھیک ٹھاک بے عزتی تھی. جنت کا چہرہ ماری خفت کے سرخ پڑ گیا. تمہیں کیا لگ رہا تھا کہ اس طرح میں بہت امپریس ہو جاؤں گا اور مجھے لگے گا کہ یہی ہے وہ محبت کرنے والی وفاشار لڑکی جسے میری دولت، وجاہت، اسٹیٹس سے قطعاً کوئی غرض نہیں ہے؟ اور جنت کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا. ساری برداشت ختم ہو گئی. جویلری باکس اٹھا کر اس کے سر پر مارتے مارتے وہ یکدم رک گئی. وہ دلچسپ نظروں سے دیکھتا اپنی جگہ بیٹھا رہا. یو نو واٹ، مجھے اپنا حق مہر چاہیے، پورے 5 لاکھ. زہر خوند لہجے میں کہتے ہوئے اس نے چیک جھپٹ کر اٹھا لیا. فارس کے لبوں پر مبہمسا تبسم ابھرا. میرے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے، چاہو تو پورے 10 لاکھ رکھ لو. آئی ریئلی ڈونٹ کیئر. کیوں رکھ لوں؟ بیکاری سمجھ رکھا ہے؟ 5 لاکھ سے 1 روپیہ کم یا زیادہ نہیں لوں گی. سارے پیسے نکلوا کر انہیں آگ لگا دوں گی، مگر تمہیں معاف نہیں کروں گی. اور یہ جویلری؟ شدید غصے کے عالم میں باکس اٹھا کر فارس کی پہنچ سے دور کیے گئے. آنٹی نے دیے تھے، آنٹی کو ہی واپس کروں گی. تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ… فارس کی ہنسی چھوٹ گئی. جنت پک چہرے کے ساتھ اپنی جگہ پتھر ہوئی کھڑی رہ گئی. وہ ہنس رہا تھا. وہ اس پر ہنس رہا تھا، اس کی بے بسی پر، اس کا مذاق اڑا کر، تماشا بنا کر. اب وہ ہنس رہا تھا. اگلے ہی لمحے آگاہی کا وہ لمحہ اس پر پہاڑ بن کر ٹوٹا اور اسے احساس ہوا فارس وہ حقائق ہی تو اسے پڑھ کر سنا رہا تھا جسے وہ پچھلے 3 ماہ سے لکھتی رہی ہے. وہ بھی تو وہی کر رہا تھا جو وہ خود کرتی رہی ہے. اس نے بھی تو زج کیا تھا اسے، زبردستی کسی مصیبت کی طرح مسلط رہی تھی. اور پھر وہ کیسے بھول سکتی ہے کہ وہ مسز شیرازی کے توسط سے ہی اپنی مرضی و منشا سے اس گھر میں رہتی رہی ہے. اسے یک ہی ادراک ہوا وہ اپنا بویا کاٹ رہی ہے، اسے سزا ملنی ہی تھی. فارس کی خاموشی نے کبھی تو آواز میں ڈھلنا ہی تھا.
وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتی رہی ہے تو وہ اس کی کمزوری کا حظ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ وہ اس پر نگاہ جمائے کئی لمحوں کی ساکت کھڑی رہی۔ اس نے پہلے کیوں نہیں سمجھا، پہلے کیوں نہیں جانا؟ تمہیں اب یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کافی دیر بعد وہ کچھ کہنے کے قابل ہوئی تو اس کا لہجہ کافی سے زیادہ سختی لیے ہوئے تھا۔ ہمارا نکاح ایک کانٹریکٹ ہے اور یہ کانٹریکٹ ہی رہے گا۔ میں اس حقیقت کو بدلنے کی کوشش اب کبھی نہیں کروں گی۔ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اس نے اپنے ارادے فارغ وجدان پر واضح کر دیے تھے۔ جس طرح تم آنٹی کے لیے خوشگوار شادی ہونے کا ناٹک کر رہی ہو نا، اسی طرح میں بھی صرف ان کی وجہ سے ہی یہاں رکی ہوئی ہوں، اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ جب جانے کا وقت آئے گا میں خاموشی سے چلی جاؤں گی، اس لیے تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو ٹوک انداز میں تنفر سے کہہ کر وہ اسی وقت آفس سے نکل گئی تھی۔ تیزی سے کرسی چھوڑ کر فارس اجلت میں قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آیا تھا۔ بیچ راہداری میں ہی اس نے کندھوں سے پکڑ کر جنت کا رخ موڑا۔ وہ اس کی اس حرکت پر حیران ہوئے بنا رہ نہ سکی۔ پھر یاد آیا، یہاں غصہ کرنا بنتا ہے۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ کندھے جھٹک کر پھنکاری۔ مسئلے کا حل ہے۔ اب تم حق مہر کی پوری رقم اپنے پاس رکھ سکو گی۔ چنداکے سے جنت کے اندر کچھ ٹوٹا، کرچیاں آنکھوں میں سما گئیں۔ مگر کانٹریکٹ کی حقیقت کبھی نہیں بدلے گی۔ وہ کہہ کر جا چکا تھا اور جنت کمال جویلری باکس اور حق مہر کی رقم لیے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اوائل جنوری کی دھند آلود شب تھی، ہر طرف سناٹوں کا راج تھا۔ وہ سٹنگ روم میں فلور کوشن پر ٹانگیں سمیٹے خاموش بیٹھی تھی۔ اطراف میں زرکار روشنی کا ہلکا سا تاثر پھیلا تھا۔ سامنے گلاس وال پر ابھرتی اس کی شبیہ ادھوری تھی۔ آدھا چہرہ عیاں تھا تو آدھا تاریکی سے الجھا ہوا۔ اس نے ضلالت کے کئی روپ دیکھے تھے مگر یہ نہیں دیکھا تھا۔ لہجوں کے کئی نشتر سہے تھے مگر یہ نہیں سہا تھا۔ دھتکار تو ویسے بھی اس کا مقدر تھی مگر عزت نفس پر چوٹ سب سے بھاری تھی۔ ماں کی بد دعاؤں میں ایک بد دعا موت کی بھی تو تھی۔ یہ واحد دعا تھی ان کی جو پوری نہ ہوئی تھی۔ باقی بربادی کا ہر چہرہ اس نے دیکھ لیا تھا، ہر اذیت چکھ لی تھی، ہر دھتکار سہ لی تھی۔ بس یہ موت ہی رہ گئی تھی، بس یہی۔ سر جھکائے وہ نم آنکھوں سے اپنی خالی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی تھی۔ نگاہیں لکیروں سے الجھی تھیں۔ نصیب تلخی سے مسکرایا تھا۔ زندگی کتنے ہی مشکل ادوار سے کیوں نہ گزر رہی ہو، دعا کسی بھی صورت، کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ مسز شیرازی نے آج صبح اسے نصیحت کی تھی۔ میری دعائیں قبولیت میں بہت وقت لیتی ہیں، وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے، مسز شیرازی کہہ کر مصروف ہو گئی تھیں، مگر وہ کتنی ہی دیر تک اپنی جگہ بیٹھی رہی تھی۔ ہر تاخیر میں ایک خیر۔ اس نے خود کو کچھ سمجھانا چاہا۔ کچھ محرومیاں عطا کا ایک روپ ہوتی ہیں جنت، اللہ کی کن کی منتظر۔ اپنا روپ بدلنے کو ہر لمحہ مستعد۔ اصل امتحان تو اس مدت کا ہے جو اس محرومی میں گزاری جاتی ہے۔ گلاس وال پر اس کی دھندلی ادھوری شبیہ اب کچھ واضح ہوئی تھی۔ اس دوران ہمارے صبر کو جانچا جاتا ہے، ہمارے شکر کو پرکھا جاتا ہے، پھر ایمان کا درجہ متعین ہوتا ہے۔ اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کی۔ مانگتی رہو اور دیکھتی جاؤ اللہ کی مرضی سے تمہاری جھولی میں کیا گرتا ہے۔ جو گرے اسے بخوشی اپنا لو، خواہ وہ نقطے جتنی خوشی یا ذرے جتنی برکت ہی کیوں نہ ہو۔ مثبت سوچ نے جڑ پکڑی۔ آنسو پلکوں پر ٹھہر گئے، اندر کا شور تھم سا گیا۔ اپنے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بناتی وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ گھڑی رات کے 10 بجا رہی تھی۔ فارس ابھی تک نہیں آیا تھا۔ صوفے پر نیم دراز ہو کر فلور لیمپ کی روشنی میں میگزین کی ورق گردانی کرتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ نیند کی گہری وادیوں میں اترتے اسے کسی خواب، کسی خیال کی طرح یاد تھا تو بس یہی کہ میگزین ہٹا کر ایک طرف رکھتے ہوئے کسی نے اسے لحاف اڑا دیا تھا۔ پارک میں اقصیٰ کے ہمراہ ٹہلتے ہوئے اس کی نظر سیاہ ٹریک سوٹ میں ملبوس شخص پر پڑی۔
تو وہ چونک کر وہیں رک گئی۔ اس کی گردن کے گرد مفلر اچھی طرح سے ہونٹوں تک لپٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آدھا چہرہ مکمل پوشیدہ تھا۔ اقصیٰ کا بازو پکڑ کر وہ فوراً رخ بدلتی، وہ اجلت میں مخالف سمت قدم اٹھانے لگی۔ کیا ہوا؟ اقصیٰ اپنی مالکن کے بدلتے تاثرات سے پریشان ہو جاتی تھی۔ یہ جو ہمارے پیچھے آ رہا ہے یہ فارسی ہی ہے نا؟ اس نے اقصیٰ سے تصدیق چاہی۔ اقصیٰ نے پوری گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، پھر زور و شور سے سر ہلایا۔ جی جی، یہ اپنے فارس صاحب ہی ہیں۔ جنت کے لب بھیج گئے۔ دیکھو اقصیٰ، پاس پاس رہنا۔ اقصیٰ سمجھ نہ سکی مالکن نے ایسا کیوں کہا ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد جب پیچھے بار بار مڑ کر دیکھنے پر فارس وجدان نے اسے ادھر ادھر ہو جانے کا اشارہ دیا تو وہ بیچاری کنفیوز ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کی مانے، فارس کی یا پھر جنت کی۔ مگر اس کی کالج فیس تو صاحب ہی دیتے تھے۔ اپنی مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی رفتار مدھم کرتی، واقعے میں ادھر ادھر ہو گئی۔ جنت کو اس کی غیر موجودگی کا احساس اس وقت ہوا جب فارس تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے برابر میں چلنے لگا تھا۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اس نے اپنی رفتار بڑھا لی، مگر وہ اس سے پھر بھی آگے نہ نکل سکی۔ دونوں برابر تھے۔ جنت کے قدموں میں اجلت نمایاں تھی، جبکہ فارس کا انداز سکون لیے ہوئے تھا۔ پھر اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ تب بھی ایک لمحے کے لیے نہ آگے نکلا نہ پیچھے ہوا۔ جنت نے دور تک جاگنگ ٹریک کو دیکھا، پھر تھک ہار کر پھولے تنفس کے ساتھ رک گئی۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھک کر سانسیں ہموار کرنے لگی۔ وہ بھی رک گیا۔ اگلے چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے۔ 15 جنوری کی ٹکٹ کنفرم ہوئی ہے۔ ہونٹوں پر مفلر ہٹا کر گردن پر ٹھہراتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جنت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، بھلے سے اس کی جنت کی ٹکٹ کنفرم ہو یا جہنم کی، وہ اسے کیوں بتا رہا ہے؟ آنکھوں میں ناسمجھی کا تاثر لیے سوال ٹھہر گیا۔ تم میرے ساتھ لندن جا رہی ہو؟ جنت ساکت ہوئی، آنکھیں حیرت و بے یقینی سے پھیلیں۔ سماعت پر یقین نہ آیا۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اب وہ کیا چاہ رہا ہے؟ تمہیں لگتا ہے تم مجھے اپنی مرضی سے کہیں بھی لے جا سکتے ہو؟ وہ مشتعل ہوئی۔ لاہور لے جا چکا ہوں، لندن بھی لے جا سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ نارمل تھا، جیسے غیر ضروری گفتگو میں وہ یوں ہی حصہ لے رہا ہو۔ لاہور میں چلی گئی تھی، لندن میں نہیں جاؤں گی۔ فارس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ تمہارا کیا بھروسہ، مجھے پارکنگ ایریا یا روڈ پر چھوڑ کر چلے جاؤ، پھر 10-15 دن بعد آنٹی کے مجبور کرنے پر لینے آ جاؤ۔ سوری، میں یہ رسک نہیں لے سکتی، بالکل بھی نہیں۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اب فارس کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ بس نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے تجزیوں پر قانع ہو رہی تھی۔ لاہور وہ اسے بطور سزا لے کر گیا تھا، بطور سزا چھوڑ کر بھی آیا تھا۔ وہ اسے اپنی بیوی، اپنی عزت نہیں سمجھتا تھا۔ جس شخص کی وہ بیوی تھی، نہ عزت، اس شخص پر اب وہ کوئی بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، چند لمحوں کے توقف کے بعد فارس نے کہا۔ آواز گمبھیر تھی، تاثرات سنجیدہ، مگر کہیں سختی نہیں تھی، نرمی بھی نہیں، یوں جیسے انکار سے اسے کوئی خاص فرق نہ پڑا ہو، یوں جیسے وہ ایسے ہی کسی جواب کا متمنی رہا ہو۔ پل پل اس کے تاثرات، اس کے ارادے اور احساسات بدلتے تھے۔ ممی کے حکم پر ٹکٹ بک کروائی ہے، انکار بھی تم انہیں کرو۔ اس کے لبوں پر ابھرتی فاتحانہ مسکراہٹ جنت کو اندر تک سلگا گئی۔ مسز شیرازی کو فارس وجدان انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی کیا مجال تھی؟ کوڑ کر تپ کر اس نے سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تم مجھے لندن کیوں لے کر جانا چاہتے ہو۔ کیوں لے جانا چاہتا ہوں؟ تم جو مرضی منصوبے بنا لو مسٹر شیرازی، میں خودکشی نہیں کروں گی، نہ لندن برج سے نہ کسی اور جگہ سے۔ جاگنگ ٹریک پر پاؤں پٹکتی وہ جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے فارس وجدان متبسم چہرے کے ساتھ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ بیڈ پر تکیوں کے سہارے وہ نیم دراز کوئی کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، موبائل پاس ہی پڑا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد موصول ہوتے میسیجز کے نوٹیفیکیشن کو مسلسل نظر انداز کیے وہ بظاہر پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی تمام تر توجہ اس اٹھا پٹخ کی طرف تھی جو جنت کمال کی وجہ سے ہو رہی تھی۔
درازیں کھینچی جا رہی تھیں، چیزوں کو ادھر ادھر کیا جا رہا تھا۔ جس چیز کی تلاش تھی وہ اسے پورا کمرہ الٹ پلٹ کرنے کے باوجود نہیں ملی تھی۔ تھک ہار کر وہ وارڈروب کی طرف مڑی جو تمام کی تمام کھلی ہوئی تھیں۔ سفری بیگ قالین پر دھرا تھا، ہینگر سے کپڑے نکال کر تہہ کرتی، اب وہ شدید غصے میں لگ رہی تھی۔ 4 دن بعد ان کی لندن کی فلائٹ تھی، سامان ابھی سے پیک کیا جا رہا تھا اور کچھ غصے اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں کیا جا رہا تھا۔ تم ایسے ری ایکٹ کر رہی ہو جیسے میں تمہیں زبردستی لندن لے جا رہا ہوں۔ بالآخر فارس نے خاموشی کا قفل توڑا۔ ہاں تو کیا ایسا نہیں ہے؟ وہ پلٹ کر گھرائی۔ تمہاری ہر چال اب مجھے بہت اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے۔ کیسی چال؟ لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ دبائے وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ میرے ساتھ لندن جانے کی خواہش تو ہمیشہ سے تمہاری ہی تھی۔ ہینگر سے گلابی سویٹر نکالتی جنت کمال مشتعل ہو کر اس کی طرف مڑی۔ یہ تم نے خود ہی کہہ دیا تھی، یعنی فعل ماضی، پاسٹ ٹینس۔ اب میری ایسی کوئی بھی خواہش نہیں رہی۔ اچھا مذاق ہے، وہ ہنسا۔ مذاق نہیں، حقیقت ہے یہ۔ جنت جل بھون گئی۔ تمہاری حقیقتیں بھی تمہاری طرح کچھ عجیب سی نہیں ہیں؟ اس کا لہجہ مذاق اڑانے والا تھا۔ جنت نے پلٹ کر اسے سرد نظروں سے گھورا۔ کوئی خوش فہمی ہے تو دور کر لو، میں صرف ممی کی وجہ سے تمہیں مجبوراً ساتھ لے جا رہا ہوں۔ میں بھی صرف ان کی وجہ سے ہی جا رہی ہوں، ورنہ تمہارے ساتھ تو میں گلی کے نکڑ تک بھی نہ جاؤں۔ بہت خوب۔ وہ محظوظ ہوا۔ جنت کو تب چڑھی، اس سے قبل کہ وہ کوئی جوابی حملہ کرتی، فارس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر ابھرتے نام پر نظر پڑتے ہی وہ کال ریسیو کرتا اسی وقت اٹھ کر کمرے سے چلا گیا تھا۔ وہ جو اپنے کپڑے ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، اس کی اس حرکت پر ٹھٹک سی گئی۔ فارس کی بیشتر کالز کاروباری نوعیت کی ہوتی تھیں، جنہیں وہ ہمیشہ اس کے سامنے ہی اٹینڈ کرتا تھا۔ دوست احباب سے بات چیت بھی اس کے سامنے ہو جایا کرتی تھی، مگر پچھلے کئی دنوں سے ایک مخصوص نمبر سے آنے والی کال اٹینڈ کرنے کے لیے وہ اٹھ کر باہر چلا جاتا تھا۔ ہر بار اس کے تاثرات بدلتے تھے اور آنکھوں کی چمک کچھ بڑھ سی جاتی تھی۔ پہلے تو اس نے کچھ خاص نوٹس نہیں لیا تھا، مگر اب اسے شک ہونے لگا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ بے آواز قدموں کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ اس نے پھر وہیں سے سٹنگ ایریا کی طرف دیکھا۔ میں بھلا تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ سامنے وکٹورین طرز کے آئینے میں فارس کا سائڈ پوز واضح نظر آ رہا تھا۔ ممی سے میں نے فی الحال بات نہیں کی ہے، میں انہیں سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ اس نے رک کر کچھ سنا، پھر مسکرایا۔ تم کہہ سکتی ہو۔ خاموشی ایک بار پھر چھائی تھی۔ وہ بہت توجہ اور یکسوئی سے مخاطب کی بات سن رہا تھا، اور اس دوران کئی بار اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ کون؟ میری بیوی؟ اس کی تم فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ کیا سنبھالے گا وہ؟ جنت کا ماتھا ٹھنکا۔ مخاطب یقیناً ایک لڑکی تھی، اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ مگر یہ لڑکی تھی کون؟ یہ سوال اب وہ ڈائریکٹ فارس وجدان سے نہیں پوچھ سکتی تھی، پوچھنے کا کوئی حق بھی نہیں رکھتی تھی۔ حق رکھتی بھی ہوتی تو پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے یہی ظاہر کرنا تھا کہ اسے کسی ایسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ سر جھٹک کر وہ کچھ ہی دیر میں کمرے کے اندر تھی۔ ہاں، اسے ہرگز فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اس نے اپنے گال تھپ تھپا کر خود کو سمجھایا، پھر اپنے کام میں جٹ گئی۔ کون ہو سکتی ہے؟ کچھ ہی دیر بعد اپنا بکھیڑا سمیٹتے ہوئے وہ ایک بار پھر سوچنے میں بیٹھ گئی تھی۔ آپ بہت پیاری ہیں۔ کچن میں داخل ہوتے ہی یہ پہلا جملہ تھا جو فارس وجدان کی سماعت سے ٹکرایا تھا۔ اسٹول کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے گپلو سے صحت مند بچے کو دیکھا، جو کاؤنٹر ٹیبل کے دوسرے کونے میں اپنے کپڑوں میں بمشکل سمایا ہوا بیٹھا تھا۔ کھلی ڈلی شرٹ لارج سائز کی تھی اور تب بھی اسے تنگ ہو رہی تھی۔ فارس کو بہت غور کرنے اور ذہن پر زور دینے کے بعد یاد آیا کہ وہ مسز یزدانی کا نواسہ تھا۔ مسز یزدانی وہی تھیں جو ان کے پڑوس میں رہتی تھیں اور جو جانوروں سے محبت کے معاملے میں کافی مشہور بھی تھیں۔ یہ اس لیے کہ آپ خود بہت پیارے ہو۔ فارس کی آمد سے قطعی بے خبر وہ ٹرے میں کیک پیسٹریز اور جانے کیا کیا سجانے میں لگی ہوئی تھی۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اپنی ننھی سی سرخ کار کو ٹیبل پر یہاں وہاں دوڑاتے بچے نے ذرا سا جھجکتے ہوئے جنت سے پوچھا۔ شی از میرڈ۔
جواب فارس نے دیا تھا، گلاس میں اسٹرابری جوس انڈیلتے جنت کے ہاتھوں کی حرکت لمحے بھر کے لیے تھمی۔ یہ کب آیا؟ بچے نے گردن موڑ کر ایک نظر فارس وجدان کو ایسے دیکھا جیسے اس کی یہ مداخلت اسے ہرگز ہرگز پسند نہ آئی ہو۔ سو واٹ؟ وہ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ بھی تو سکتی ہیں۔ اسے لاجواب کر کے اس نے اپنی پیشانی پر بکھرے بالوں کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے پیچھے ہٹایا۔ آر یو میرڈ جنت جانی؟ کچھ سوچ کر اس نے جنت سے پوچھا۔ جنت جانی؟ فارس نے اچنبے سے اسے دوبارہ دیکھا۔ نو، آئی ایم سنگل۔ لوازمات سے سجی ٹرے اپنے ننھے مہمان کے سامنے رکھتے ہوئے جنت نے سنایا کسی اور کو۔ بچے نے فارس کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، اور دیکھا، شی از مائن، شی ول بی مائن۔ فارس نے رخ بدل کر اورنج جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ یہ جنت سنگل کب سے ہوئی؟ تو پھر میں اپنی ممی کو کب لاؤں؟ ایک بار ہماری بات طے ہو جائے تو۔ از ہی سیریس؟ فارس سے رہا نہیں گیا۔ مشکل سے 7 سال کا ہوگا۔ آگے کے 2 دانت بھی موصوف کے غائب تھے۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے 7 سال کا بچہ پرپوز کرے یا 70 سال کا بوڑھا؟ جنت کو پتنگے لگ گئے۔ آئی ایم ناٹ اے بچہ۔ بچے کو پہلی بار اپنی ہونے والی منگیتر سے اختلاف ہوا۔ دیکھا، وہ خود مان رہا ہے وہ بچہ نہیں ہے۔ تمہیں کیا مسئلہ؟ اب تو جنت کو بھی فارس کی مداخلت پسند نہیں آ رہی تھی۔ فارس محض کندھے اچکا کر رہ گیا کہ بھلا اسے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ میں بڑا ہو کر پائلٹ بنوں گا۔ میں آپ کو پوری دنیا کی سیر بھی کرواؤں گا۔ ہم دونوں اکٹھے ڈزنی لینڈ بھی جائیں گے۔ جنت کو اپنے فیوچر پلان سے آگاہ کرنے لگا۔ جب تک تم جہاز اڑانے کے قابل ہوگے تب تک یہ 50 برس کی ایک آنٹی میں بدل چکی ہوگی۔ جنت نے جل کر فارس کو دیکھا۔ ایج ڈزنٹ میٹر، لو میٹرز، واٹ ایور۔ اس نے خالی گلاس کاؤنٹر پر ٹیبل پر رکھا۔ زید ہنی، آپ کا جب دل چاہے آپ اپنی ممی کو لے آؤ۔ بہت مسکرا کر اس نے بچے کا گال کھینچا۔ سوزی کو بھی ساتھ لے آؤں؟ اب یہ سوزی کون ہے؟ فارس نے ایک بار پھر ان کے درمیان ٹانگ اڑائی تھی۔ میری بلی ہے، شاہ نے بے نیازی سے بتایا گیا۔ فارس کے تاثرات بدلے۔ نہیں، سوزی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس سے ملنے آپ کے گھر آؤں گی۔ جنت نے ٹالنا چاہا۔ سوزی بہت اسٹرانگ ہے، اس کے اندر سپر پاورز ہیں۔ وہ میرے دشمنوں کو جب دیکھتی ہے تو وہ اسی وقت گر جاتے ہیں۔ وہ در پردہ کس بات پر چوٹ کر رہا تھا؟ فارس پہلو بدل کر رہ گیا۔ آپ گرے تھے نا اس دن؟ پھر وہ فارس کی طرف مڑا۔ کمال کی یادداشت تھی اس بچے کی۔ 1.5 سال ہونے کو تھا مگر ابھی بھی اسے وہ واقعہ جزیات سمیت یاد تھا۔ آپ گرے تھے نا سیڑھیوں سے؟ سوزی بہت پاورفل ہے۔ جنت جانی، کل میں سوزی کو بھی لاؤں گا۔ فارس نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میں تمہاری اس سوزی کی وجہ سے نہیں گرا تھا، سب معلوم ہے مجھے۔ بچے نے گردن سیدھی کی۔ آپ کی آئیز ریڈ ہو گئی تھیں، آپ کو سیزننگ ہو رہی تھی۔ آپ بہت زیادہ ڈر گئے تھے میری بلی سے، مجھے سب یاد ہے۔ میری بلی بہت پاورفل ہے۔ خالی گلاس میز پر رکھتے ہوئے فارس اسی وقت اٹھ کر چلا گیا۔ یہ بہت ڈرتے ہیں میری سوزی سے۔ اس نے پھر پراسرار انداز میں جنت کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہا۔ لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو بمشکل دباتے ہوئے جنت نے فارس کی طرف دیکھا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر نیم دراز اب چینل سرفنگ کر رہا تھا۔ اچھا، اس نے بھی آگے سے شدید حیرت کا اظہار کیا۔ آپ میری سوزی کو اپنے پاس رکھ لیں، فار یور اون سیفٹی، بچے نے سرگوشی میں کہا۔ جنت بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ جھنجھلا کر ریموٹ پٹکتے ہوئے فارس اسی وقت اٹھ کر چلا گیا تھا۔ مسز شیرازی کے بیڈ روم میں وہ گلاس وال کے قریب فلور کشن پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ لیپ ٹاپ گلاس ٹیبل پر دھرا تھا جس پر وہ ان کا آرٹیکل ٹائپ کر رہی تھی۔ مسز شیرازی پاس ہی ویل چیئر پر براجمان تھیں۔ وہ باہر لان کے سبزے پر چمکتی اس دھوپ کا نظارہ کر رہی تھیں جو براہ راست اب ان پر بھی پڑ رہی تھی۔ دروازہ ہلکی سی دستک کے ساتھ کھلا تو جنت نے بے ساختہ نظر اٹھائی۔
ब्लैक थ्री पीस सूट में मलबूस कोट लापरवाही से बाजू पर डाले, दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़े फारिस विजदान अंदर दाखिल हो रहा था। उसकी तैयारी मुकम्मल थी। वो दोपहर 3 बजे की फ्लाइट से ज़रूरी मीटिंग के लिए कराची जा रहा था। कल शाम तक उसकी वापसी मुतवक्को थी और फिर परसों उन्हें लंदन के लिए रवाना होना था। आंखों में खफगी बसाए वो खुद को मसरूफ जाहिर करती तेजी से टाइपिंग करती रही। एक सरसरी सी निगाह उस पर डालता वो सोफे पर जा बैठा था। मिसेस शिराजी की मौजूदगी में वो हमेशा अपनी शख्सियत का उलट नजर आता। नरमी सिर्फ उसकी बातों से ही नहीं, चेहरे और आंखों से भी झलकने लगती थी। आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ मम्मी। जाने से पहले उसने कुछ याद आ जाने पर मिसेस शिराजी से कहा। जन्नत के कान खड़े हो गए। उसने सर उठाकर फारिस विजदान को देखा। उसकी पुश्त जन्नत की तरफ थी। वो उसका चेहरा पढ़ने से मुकम्मल कासिर थी। अच्छा, वो किससे? मिसेस शिराजी ने पुरइश्तियाक लहजे में पूछा। किसी खासुल खास से आपको उससे मिलकर बहुत खुशी होगी। जन्नत के लब भेंच गए। गुस्सा नए सिरे से ऊद कर आया। आज उसे आयमा जहीर की क्लास लेनी होगी। वही कहती थी उसके फारिस भाई लड़कियों से 10 फुट 20 फुट की दूरी पर रहते हैं। अब पता नहीं ये कौन थी जिसे वो आंटी से मिलवाना चाहता था। उसके चेहरे पर डूबती उभरती शकी हकायतों पड़ते फारिस विजदान ने सामने हाथ लहराया। वो चौंकी, फिर गड़बड़ाकर उठ गई। अब अपने मजाजी खुदा को दरवाजे पर छोड़ने भी तो जाना था। मिसेस शिराजी के कमरे से निकलते ही उसने चेहरे का रुख मशरिक की तरफ किया और फर्श पर पांव पटक कर यूं चलने लगी जैसे सारा कसूर ही इन टाइल्स का था जो इसके पैरों तले बिछी हुई थी। अपनी पैकिंग तो बड़े जोशो खरोश से कर रही हो सके तो मेरा सामान भी पैक कर देना। कदरे फासले से ही रिमोट की से गाड़ी का लॉक खोलते हुए वो बोला तो उसका लहजा मामूल के बरक्स खुशगवार था। तुम्हें ना पैक कर दूं मैं? वो भिन्न आई। कर सकती हो तो कर दो। वो उसके सामने खड़ा हो गया, पहले गर्दन झुकाई फिर उसका हाथ पकड़ा। तुम। उसने बिदक कर हाथ छुड़ाना चाहा। लबों पर मुस्कुराहट सजाए वो जरा सा उसकी तरफ झुका। मम्मी हमें ही देख रही हैं। जन्नत की हाथ छुड़ाने की जुस्तजू दम तोड़ गई। जरा सा रुख बदल कर जबरदस्ती मुस्कुराई ताकि मिसेस शिराजी जान ले वो उनके बेटे को कितनी मोहब्बत से अलविदा कर रही है और ये भी कि वो कितनी खुशगवार जिंदगी बसर कर रही है माशाअल्लाह। हाँ, अब ठीक है। फारिस की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसने हाथ छुड़ाकर गाड़ी का दरवाजा खोला। अब जाओ भी। साथ ही झिड़क कर आंखें दिखाईं। तुम्हारे डर से नहीं जा रहा हूँ। वक्त बहुत कम रह गया है। रिस्ट वॉच पर टाइम देखता वो गाड़ी में बैठा तो जन्नत कमाल ने बेख्तियार सुख भरा सांस लिया। मगर उसकी ये सुकून भरी कैफियत फारिस विजदान से क्यों कर बर्दाश्त हो सकती थी। शीशा नीचे करते हुए उसने जरा सा सर बाहर किया। मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वो पूछना चाहती थी कैसा सरप्राइज, या सरप्राइज की आड़ में छुपी कैसी सजा, कैसा बदला, कैसा इंतकाम। मगर लब भेंचे सीने पर बाजू बांधे टिकटिकी से उसे चुपचाप देखती रही। कराची से जब वापस आऊंगा तब। इग्निशन में चाबी घुमाते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जन्नत 2 कदम पीछे हट गई। आंखों पर स्याह ग्लासेस लगाए वो गाड़ी रिवर्स करने लगा। चौकीदार ने गेट खोल दिए थे। अब वो स्याह गाड़ी को आईनी गेट से बाहर निकलता देख रही थी। सरप्राइज। जाने क्यों उसका दिल किसी नागहानी एहसास के तहत धड़क उठा उठा था।